शावर के नीचे खड़ा होकर वो बात लेता हुआ पूरे दिन की थकन मिटा रहा था। 2 माह पहले इसने ड्रग माफिया के एक बड़े गैंग पर हाथ डाला था। याकूब नियाज़ी का छोटा भाई अरसल नियाज़ी और बॉबी, जिसकी टॉर्च से ड्रग्स कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में सप्लाई की जाती थी। ये जहर नई आने वाली नौजवान नस्ल के लिए और सिर्फ बर्बादी का जरिया था। और 2 माह पहले एक सफ़ान की तैयार करदा मुकम्मल रिपोर्ट, कुछ वीडियोज़, तस्वीरें और मुख्तलिफ सबूतों की मदद से बहराम ने अरसल नियाज़ी को अरेस्ट किया था, जिसकी वजह से याकूब नियाज़ी यानी बॉबी का बड़ा भाई बुरी तरह से तलमलाया हुआ था। इसकी लाख हार न मानते हुए दोबारा कोशिश की कि वो अरसल नियाज़ी को जेल से फरार करवाने में कामयाब हो जाए, मगर दोनों बार ही इसकी कोशिशें नाकाम हुई थीं। के बाद इस एसीपी बहराम ने भी एक ड्रामा किया। ये झूठ बोलकर कि अरसल नियाज़ी और बॉबी जेल से फरार होने में कामयाब हो चुका है। वो अरसल नियाज़ी को एक सेफ जगह पर ले जाकर कैद कर चुका था, जिसका इल्म कमिश्नर साहब के अलावा उसके असिस्टेंट मेहरान को था, मगर याकूब नियाज़ी को पूरा यकीन था कि इसके भाई को एसीपी बहराम बासी ही गर्व करवा कर किसी दूसरी जगह कैद कर चुका है। इसलिए वो पूरी कोशिश में था कि किसी तरह भी अपने भाई का एसीपी से पता लगवा ले। बहराम शावर बंद करता हुआ कमरे से तौलिया बांध चुका था। तब एकदम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और इकबाल बाथरूम में वॉशरूम के अंदर आई, जिसे देखकर बहराम के होंठों पर शायद बड़ी मुस्कुराहट दौड़ गई। शायद मैं लेट हो गई आने में, इकबाल अफसोस करते हुए बोली तो बहराम ने ज़ोरदार कहकर लगाया। इकबाल अपनी जानिब खींचता हुआ, तुम कभी कोई मौका हाथ से जाने मत देना, मुझे बस अपने पीछे ही लगाए रखना। बहराम इकबाल को अपने बाजुओं में जकड़ कर इसके गुलाबी होंठों को देखता हुआ बोला। पहले से लगता था वो बहुत रोमांटिक है, मगर शादी के बाद से अंदाज़ा हुआ कि उसकी बीवी उससे ज़्यादा रोमांटिक थी। अच्छी खासी मॉडर्न लड़की होने के साथ साथ वो काफ़ी बोल्ड भी थी, जिसका अंदाज़ा उससे दिन गुजरने के साथ साथ आहिस्ता हो रहा था। रोमांस के मामले में भी वो पेशकदम करते हुए मुश्किल ही था कि शर्माने से काम लेती है। हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसके पीछे रहे। इकबाल ने बहराम से बोलते हुए मानी खेजी से आंखें दबाई और बहराम की तरफ पुश्त करके खड़ी हो गई। इसकी बात पर बहराम के होंठों पर एक बार फिर मायने खेज सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बहराम उसका गाउन शानों से नीचे कर आ चुका था। सफ़ेद चिकनी एड़ियाँ कमर बहराम की निगाहों का मरकज़ बनी। या इकबाल की कमर पर इसके नाम का टैटू जगमगा रहा था, जिस पर झुककर बहराम ने अपने होंठ रखे। वो अपनी कमर पर बहराम के होंठों के लम्स से मदहोश होने लगी। इससे पहले वो दोबारा अपना रुख बहराम की तरफ करती, बहराम उसे दीवार के साथ लगाकर शावर खोल चुका था। और अगर मेरा इंटरेस्ट पीछे से ज़्यादा आगे हुआ तो बहराम झुककर इसके कानों में सरगोशी करता हुआ बोला। फिर इकबाल का रुख अपनी जानिब करता हुआ उसके होंठों पर झुक गया। जितनी शिद्दत बहराम के अंदाज़ में थी, इतनी ही शिद्दत अपने लबों की प्यास बुझाते हुए इकबाल के अंदाज़ में थी। बहुत बुरा फंसाया है अपने जाल में तुमने मुझे, चाह कर भी मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मालूम नहीं आगे तुम मुझे किसी काम का रहने भी दोगी या नहीं। बहराम खुद भी सरूर की कैफियत में बोलता हुआ इसकी गर्दन पर झुक चुका था, जबकि इकबाल अपने दोनों बाजू इसके गले में डालती हुई अपनी आंखों को जोर से बंद किए बहराम की शिद्दत महसूस करती में धोश हो रही थी। वो दोनों ही शावर के नीचे खड़े मुकम्मल भीग चुके थे। इकबाल दीवाना वार इसके सीने पर अपनी मोहब्बत की महर सबूत करती हुई बहराम की बेकरारी मज़ीद बढ़ा रही थी, जबकि बहराम इकबाल की कमर पर मौजूद टैटू पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। ये टैटू उसने इकबाल की कमर पर अपनी वेडिंग नाइट पर पहली बार देखा था, जब बकौल इकबाल की शादी से 2 दिन पहले ही इसने बहराम की मोहब्बत में अपनी कमर पर बनवाया था। शावर बहुत हो गया, मेरे ख्याल में बेडरूम में चलना चाहिए, वही जाकर कमेंटिनो करेंगे। बहराम इकबाल के हाथ अपनी कमर से बांधे टॉवल से हटाकर इससे बोलने लगा। नहीं, आज यही है। इकबाल की बात सुनकर वो हंस दिया। इकबाल टब की जानिब कदम बढ़ाने लगी, तब बहराम को महसूस हुआ जैसे इसके बेडरूम के अंदर कोई दूसरा मौजूद है। क्या हुआ? बहराम को वॉशरूम से बाहर जाता देखकर इकबाल से पूछने लगी। गाउन पहनो जल्दी, बहराम से बोलता हुआ तेज़ी से बाहर आया। उसने भागते हुए अपने कदम मेन डोर की तरफ बढ़ाए, जो कि खुला हुआ था, यानी जो भी कोई इसके अपार्टमेंट में चोरी छुपे आया था वो अब भाग चुका था। बहराम, क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई आया था? इकबाल गाउन में ब्लूज डाइनिंग हॉल में आई थी, बहराम से पूछने लगी, जो इसका जवाब देने के बजाय अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ा। लैपटॉप में देखकर
بہرام کا دماغ بری طرح گھوم گیا. نرگس کام کر کے واپس گئی تھی. تم دروازے سے طرف چیک کیا سا؟ بہرام اقبال کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا. آج دوسری بار وہ بہرام کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی. ہاں ظاہر سی بات ہے بہرام، میں مین ڈور لاک کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئی تھی. اچھا تم پریشان تو مت ہونا پلیز. اقبال بہرام سے بولتی ہوئی اس کے پاس آئی ہے اپنی جانی متوجہ کرنے کے لیے. اس نے بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بال اٹھائے جسے فوراً بہرام نے ہٹا دیے. اقبال میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے مجھے. اس کے فلیٹ میں یوں کسی کا آنا، اس کا لیپ ٹاپ کا کھلا ہونا کہ یہاں آنے والا ساری انفارمیشن لیپ ٹاپ میں موجود ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا. اس نے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کہاں سے حاصل کیا؟ بہرام تھوڑی دیر کے لیے واقعی پریشان ہو چکا تھا. اس وقت اقبال میں بھی اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی. وہ بیڈ پر پڑی ہوئی اپنی ٹی شرٹ پہننے کے بعد اپنے موبائل پر ضروری کال ملانے لگا. میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں. اقبال کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر بعد بہرام کو دیکھتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی. بہرام ریلیکس، پریشان مت ہو، تم کافی مضبوط حساب کے مالک ہو، ہمت والے اور مضبوط انسان. میں ہمیشہ ہی سارے جونیئرز کو تمہاری مثال دیتا ہوں. پلیز حوصلہ رکھو اور اپنا بیان دو. اس رات تمہارے فلیٹ میں کتنے آدمی آئے تھے جنہوں نے تمہیں اور تمہارے بیوی کی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا تم تمام لوگوں کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤ. بہرام کے ہوش میں آنے کی خبر ملتے ہی کمشنر صاحب خود اسپیشلی بہرام کے پاس آئے تھے. اس کے ڈاکٹرز میں سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا. اس وقت کمرے میں کمشنر صاحب کے علاوہ بہرام کا اسسٹنٹ بہرام موجود تھا. 3 آدمی تھے. وہ آکسیجن ماسک ہٹانے کی وجہ سے وہ گہری سانس لینے کے درمیان بولا. اسے اقبال کی موت کی خبر سنا دی گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کے غائب ہونے کا بھی بتا دیا گیا تھا. کیا تم تینوں کے چہرے کی شناخت کر سکتے ہو؟ گولی کس نے چلائی تمہارے اوپر؟ کمشنر صاحب نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا. اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا. اس بات پر بہرام کے چہرے کے تاثرات تکلیف دہ ہو گئے تھے. ساتھ ہی اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی. اسے لگا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں. ان تینوں میں سے کسی نے نہیں چلائی گولی. اس بے رحم نے چلائی. منچ پر بولنے کے ساتھ ہی بہرام سے سانس لینا دشوار ہو گیا. نظروں کے سامنے اقبال کا معصوم چہرہ تھے. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. بہرام کی حالت بگڑتے دیکھ کر کمشنر صاحب کے اشارے کرنے پر انسپکٹر مہران نے فوراً بہرام کو آکسیجن ماسک لگا دیا اور ڈاکٹر کو کمرے میں بلایا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ بات کرنے، یہ بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے ابھی. ڈاکٹر جتاتا ہوا بولنے لگا. کمشنر صاحب انسپکٹر مہران کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے. تفتیش کے دوران جو ثبوت ملے ہیں اس کے مطابق ہمارا شک صحیح ہے. جب تک بہرام مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے. مزید سیکیورٹی سخت کر دو. بہرام کی جان ہمارے لیے قیمتی ہے. جنہوں نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ لوگ اتنے آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور بہرام کی سسٹر کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا تھا. کمشنر صاحب ساری باتیں انسپکٹر مہران کو سمجھاتے ہوئے اس سے بہرام کی بہن کے بارے میں پوچھنے لگے جو ملک سے باہر تھی. سر آپ بے فکر رہیں. اے سی پی صاحب جب تک مکمل ہوش میں نہیں آ جاتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اچھے سے نبھاتا میرا فرض ہے. ان کی سسٹر کو اے سی پی صاحب کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہیں. ان کو بار بار اسپتال تک لانے کی ذمہ داری میں نے انسپکٹر شمیل کو سونپ دی ہے. انسپکٹر مہران کی بات پر کمشنر صاحب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے. لیکن پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے اے سی پی بہرام عباسی کو ان کی بیوی کی ڈیڈ باڈی کا یوں ہسپتال سے غائب ہو جانا ایک معمہ بن چکا تھا. میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ سے نجات آپا جیسے میرے لیے حرم ہے ویسے ہی آپ کی نگی بھی مجھے عزیز ہے. اگر میرے اسد کی بیوی حرم کی بجائے آپ کی بیٹی نگی بنتی ہے تو یقین جانیے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ڈرائنگ روم کے باہر آتی آواز اس کی صوبیہ خالہ کی تھی جنہوں نے 4 سال پہلے اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑی چاہت سے مانگا تھا. صوبیہ خالہ کی بات سن کر حرم کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی تھی. مجھے غلط مت سمجھنا صوبیہ بہن کہ میں حرم کا رشتہ ختم کر کے تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کا کہہ رہی ہوں، مگر میں مجبور ہوں. سارے حالات تمہیں بتا چکی ہوں. نگی نے کل جب اپنی جان لینے کی کوشش کی میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے. اس نے تو ضد ہی پکڑ لی ہے کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اجازت سے ورنہ زہر کھا کر مر جائے گی. ہماری ایک اکلوتی بیٹی، اگر ہم اس کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکے تو لعنت ہے پھر ہم پر. یہ ہمارا گھر آخر کس کا ہے؟ شادی کے بعد نگی کا ہی تو ہوگا. میں اور نگی کے ابا آخر کتنے دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں اب اس دنیا میں. نذیر چاچی نے اپنی مجبوری کی داستان سنانے کے ساتھ ساتھ آخر میں گھر والا شیشہ چھوڑ کر صوبیہ خالہ کو لالچ دی، جس پر دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی حرم تلخی سے مسکرائی. 2 مہینے پہلے صوبیہ خالہ اپنی دونوں بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کر چکی تھی. بیٹیوں کی شادی عزت کی نوکری بھی اب پکی ہو چکی تھی. جب صوبیہ خالہ نذیر چچی سے حرم اور عزت کی شادی کے متعلق بات کرنے آئی تو ان کے جانے کے بعد نگی
کا سخت ریئیکشن سب کے سامنے آیا، نہ اس نے چچا کا لحاظ کیا نہ حرم کا، بلکہ سب کے سامنے بے باکی سے کہہ دیا کہ وہ صرف عرصے سے شادی کرے گی، نہیں تو سب لوگ اس پر روئیں گے۔ اور کل جو نگی نے مرنے کا ڈرامہ کیا، نظر چچی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ سارا سین حرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے آپا، مگر میرا اس کو کیسے سمجھاؤں گی میں، اور حرم وہ کیا سوچے گی؟ صفیہ خالہ نیم رضامندی ظاہر کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں جو خدشے پڑ رہے تھے وہ نظر چچی کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی بولی تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی حرم اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ ان دونوں کی فکر مت کرو، حرم تو بہت پیاری اور سمجھدار بچی ہے، ساری صورتحال اس کے سامنے ہی ہے، وہ خود ہی سمجھ جائے گی اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے چچا کو پریشان دیکھ سکتی ہے اور نہ نگی سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں جلد ہی اس کا رشتہ دیکھ کر بہت سی جگہ اس کی شادی کر دوں گی، نظر چچی صفیہ خالہ کو مطمئن کرتی ہوئی بولی۔ دوسرے کمرے میں کل سے بخار میں پھکتی ہوئی حرم اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہارون کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے ابھی تک کھانے سے بھری پلیٹ دیکھ کر بہرام نے کمرے میں موجود بھیڑیوں سے باندھے بوبی کی بجائے بوبی کی نگرانی کرنے والے ہارون سے پوچھا، جو اس محکمے کا خاص وفادار تھا۔ اے سی پی صاحب یہ بول رہا ہے کھانے میں اس کو دل دال پسند نہیں۔ ہارون کے جواب پر بہرام نے بوبی کو دیکھا، جو اس کو خونخوار رکھا جانے والی نظروں سے دیکھ ایسے گھورتا رہا جیسے اس کی بیٹریاں پھولیں اور وہ اسے اے سی پی بہرام پر جھپٹ کر حملہ کرے۔ یہ دال لے جاؤ ہارون، آج میں اس کو ایسا اسپیشل کھانا کھلاؤں گا 2 دن تک اس کے اندر سے بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرام کے کہنے پر ہارون کھانے کی پلیٹ لے گیا ہے، جس کے بعد بہرام بوبی کے پیٹ میں پہ در گھونسے مارتا ہی چلا گیا۔ تکلیف کے مارے بوبی کے منہ سے چیخیں اور آنکھوں سے آنسو دونوں ہی نکل آئے۔ بول بیٹا، پیٹ بھرا یا مزید کھانا ہے؟ بہرام بوبی کی لمبی زلفیں مٹی سے پکڑتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جس دن میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ تو نے مجھے کہاں پر چھپایا ہے تو وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اے سی پی یاد رکھنا، بوبی تکلیف میں بری طرح کراہتا ہوا بولا۔ بہرام نے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ جوڑا۔ کون بتائے گا تیری بھابھی کو تیرے بارے میں، تیرے بھائی کو تیرے بارے میں؟ قبر سے نکل کے تیرے باپ بتائے گا؟ بہرام نے بوبی سے پوچھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی اسٹک زور زور سے اس کے پیٹ پر مارنا شروع کر دی، جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گونجنے لگی اور وہ تکلیف سے کراہ کر بے ہوش ہو گیا۔ ہارون، 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور 2 دن بعد اگر یہ خود سے کھانا مانگے تو اسے یہی دال کھانے کے لیے دے دینا۔ بہرام ہارون کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یہ دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ الرٹ ہو چکا تھا۔ اپنے فلیٹ میں مختلف ہڈن کیمرے اور سیکیورٹی پرپز کے لیے ایسے الارم بھی فٹ کروا دیے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا، بھی اس کے موبائل پر عرفان کی کال آنے لگی۔ عرفان وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفارمیشن دی تھی، جس کی مدد سے بہرام بوبی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اے سی پی صاحب، ایک بہت ضروری انفارمیشن جو میں موبائل پر نہیں دے سکتا، آپ پلیز جلد سے جلد میرے گھر پر آ جائیں۔ عرفان بولتا ہوا کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ خبر اس کے اپنے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ بہرام نے آج اقبال سے وعدہ کیا تھا اسے اس کی گرل فرینڈ کی طرف جانے کا اور پھر وہاں سے ان کا باہر ڈنر کا پلان تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ عرفان سے کل پر ملنے کا رکھ لیتا ہے، لیکن عرفان کا لہجہ اسے تشویش اور تجسس میں مبتلا کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تم نے کافی سسپینس کریٹ کر دیا ہے، تھوڑا بہت مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بہرام موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھتا ہوا عرفان سے بولا۔ ارسل نیازی کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نہ جانے کیسے مس ہو گئی، جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری۔ اسی کے متعلق بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس خبر سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عرفان تھوڑا رازدارانہ انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا، چلو ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بہرام نے عرفان کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوا وہ عرفان کی بات کو سوچنے لگا۔ یعقوب نیازی کی گرل فرینڈ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس خبر سے؟ بہرام عرفان کی باتوں پر غور کرتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ یعقوب، آپ بھی لو کریں مجھ پر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کس طرح سے بوبی کے متعلق اس آدمی سے پتہ لگا لوں، مگر آپ یقین کریں یہ آدمی آپ کی پہنچ سے زیادہ شاطر اور چالاک ہے۔ فلیٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصب تھے۔ اقبال کو یعقوب نیازی سے بات کرنے کے لیے اب واش روم میں موبائل لے کر جانا پڑتا۔ یعقوب نیازی کے بلانے پر بھی وہ
بہرام کو اپنے انکل کی طبیعت خراب کا بول کر جس دن پہلے اس کے فلیٹ سے باہر نکلی تھی، اور مسلسل 2 راتیں یعقوب نیازی کو خوش و مطمئن کرنے کے بعد یعقوب نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ، اپنے بھائی کے متعلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ بیکار ہی میں نے تمہیں اے سی پی کا بستر گرم کرنے پر لگا دیا، اور یہی کام تم پوری خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی، ہاں نا؟ یعقوب نیازی کی بات جیسے اکبر کے منہ پر تھپڑ کی طرح پڑی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے بولنے لگی، ایسا نہیں ہے یعقوب، میں بہت جلد بوبی کے متعلق پتہ لگا کر رہوں گی۔ اکبر کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ بہرام اسے ان ساری چیزوں سے دور رکھتا تھا، یہاں تک کہ اسے بہرام کا لیپ ٹاپ سے یوز کرنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی، اور اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ بھی چینج کر چکا تھا۔ منع کر رہا ہوں میں تمہیں، اب کوئی ضرورت نہیں اس مسئلے میں پڑنے کی، تم صرف میرا دل خوش کرو۔ بھائی کا بھائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی رکھیل سے اپنا دل بہلا سکے۔ آج رات تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پر آ رہی ہو، وہ بھی پورے 1 ہفتے کے لیے۔ 3 دن تک تم شیخ یا میں کا دل خوش کرو گی، تاکہ دبئی والا کانٹریکٹ شیخ مجھ کو دے دے، اور باقی کی 4 راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی۔ وہ کیا ہے نا، پچھلی بار سے ادھر دل نہیں بھرا تھا میرا، اور اس اے سی پی کی عزت کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکون بھی ملتا ہے مجھے۔ یعقوب نیازی کی بات سن کر اکبر پریشان ہو گئی۔ یعقوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بہرام سے کیا بہانہ کر کے یعقوب نیازی کے پاس جاتی۔ اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کے کہنے پر ڈرگس یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو سپلائی کرتی۔ بوبی کے بلانے پر کبھی کبھار وہ ہاسٹل کی بجائے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی، لیکن بوبی کی گرفتاری پر اکبر ٹینشن میں آ گئی، کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اسے یعقوب نیازی سے ملنا پڑا۔ یعقوب نیازی نے اسے یقین دلایا وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس بدلے میں جب یعقوب نیازی چاہے گا اسے یعقوب